مبارک 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 معراج نبی ہو مبارک، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ نور و رحمت کی ہر سمت برسات ہے، آج معراج سرکار کی رات ہے۔ نور و رحمت حضور کا سفر معجزہ، حضور کی ملاقات معجزہ، حضور کی ساری حیات معجزہ، لیکن تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ نبی پاک علیہ السلام کا معراج میں تشریف لے جانا اور اللہ کا دیدار کرنا، یہ تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا
अर्श बरी पे बुलाया जाएगा, किया जाएगा, आपकी सर की आंखों से आपको खुदा का दीदार करा के मेराज करवाया जाएगा। हुजूर की मेराज अल्लाह का दीदार। हुजूर की मेराज क्या है? अल्लाह का दीदार। अल्लाह का दीदार करना हुजूर की मेराज है। एक गलत फहमी है, उसको खत्म कर देता हूँ। बाज़ लोग सोचे हुजूर की मेराज ये है कि हुजूर मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा को गए। आप देखिए अल्लाह ने इसको मेराज नहीं कहा, सुभान अल्लज़ी असरा कहा। ये सफ़र है, ये सैर है, मेराज नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस तक पहुँचना ये रास्ते की मेराज है। बैतुल मुक़द्दस में पहुँचकर अंबिया की इमामत करना ये अंबिया की इमामत की मेराज है। फिर वहाँ से आसमानों में सफ़र करें, ये आसमानों की मेराज है। कुर्सी पर बैठे, ये कुर्सी की मेराज है। रफ़ पर गए, ये रफ़ की मेराज है। सिदरतुल मुंतहा में आज की रात में मेरे मुस्तफ़ा ने मक़ामे जिब्रील पर 2 रकअत नमाज पढ़ी, ये सिदरतुल मुंतहा की मेराज है। मेरा नबी अर्श पर गया, रब ने कहा प्यारे मुस्तफ़ा नालैन पहनकर तशरीफ लाइए। हुजूर ने नालैन पहन के गए, ये अर्श की मेराज थी। आप पूछे ये सब जगह की मेराज है, तो फिर हुजूर की मेराज क्या है? सुनो मुसलमानों, हुजूर की मेराज ना अर्श पे है, हुजूर की मेराज ना आसमानों में है, हुजूर की मेराज ना जन्नत में है, हुजूर की मेराज ना सिदरा पे है, हुजूर की मेराज ना बैतुल मुक़द्दस में है। फिर कहाँ है? लामकाम पहुँचकर खुदा का दीदार करना, ये मुस्तफ़ा की मेराज। जंजीर हल नहीं थी, बिस्तर गर्म था। जंजीर हल नहीं थी, बिस्तर गर्म था। बिस्तर कितनी देर गर्म रहता है? 5 मिनट, उससे भी कम 2 मिनट, उससे भी कम 1 मिनट। अब आप बैठे, जिस जगह पे आप बैठ जाए, इंसान के जिस्म में हरारत होती है, गर्म होती है। वो हरारत और वो गर्मी की वजह से जिस जगह वो बैठता या लेटता है वो जगह गर्म हो जाती है, मगर उठने के बाद ज़्यादा दिन तक वो हरारत बिस्तर में नहीं रहती। बमुश्किल आधा मिनट 1 मिनट वो बिस्तर वो जगह गर्म रहता है। और अगर आप दरवाज़ा बंद कर दें तो जंजीर 10 मिनट तक नहीं हलती, 5 मिनट तक नहीं हलती। आप बंद करके गए 1 मिनट हलती है, आधा मिनट हलती है, उसके बाद जंजीर रुक जाती है। तो अब मुअर्रिखीन लिखते हैं हुजूर तशरीफ लाए, वो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हल रही थी। मतलब यह है लम्हों में ये सारा मामला तय हो गया था। ऐसा हो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अब मैं यहाँ से निकलूँगा, सीधा यहाँ से दिल्ली जाऊँगा और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ठीक 2 बजे फिर बारगाह यूसुफ़ैन में सरकार यूसुफ बाबा की चौखट छूटने जाऊँगा। आप बोलेंगे अरे मौलाना बच्चे है, समझे थे इज्जत करना ऐसा नहीं होता है। आप सुनने में मजबूर हो जाएंगे भाई 2 घंटे जल्दी दिल्ली चलना कैसा, दिल्ली से वापस आएगा कैसा। ये कितना भी बड़ा सुपर पावर रहो, ये अमेरिका के भी बस की बात नहीं है, जापान के भी बस की बात नहीं है, ये इंडोनेशिया के भी बस की बात नहीं है, ये हमारे भी बस की बात नहीं है कि हम 2 घंटे के अंदर ना दिल्ली जा सकते हैं ना दिल्ली से वापस आ सकते हैं। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इतना सफर घंटों में तय करना नामुमकिन है। फिर ये जो बतलाया जा रहा है, ये जो बतलाया जा रहा है, मस्जिद अक़सा तक जाना, मक्के से लेके मस्जिद अक़सा तक जाना, मस्जिद अक़सा में अंबिया की इबादत करना, फिर वहाँ से आसमानों में जाना, आसमानों से फिर सिदरा जाना, सिदरा से फिर जन्नत जाना, फिर जन्नत से फिर आसमानों में फिर आगे और सफ़र करना, फिर उसके बाद अर्शे बरी पहुँचना, सारे मनाज़िर देखना, सारे मुशाहिदात करना, सारों से मुलाकात करना, फिर रब का दीदार करना, फिर वापस आना, फिर चौथे आसमान से फिर 9 मरतबा वापस अर्शे मौला तक जाना और आना, फिर वापस आना।
بستر گرم بھی ہے، زنجیر ہل بھی رہی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انسان کی عقل قبول نہیں کر سک رہی، آپ کی عقل قبول کر رہی نہیں کر رہی، نہیں کرنے کا نام ہی معجزہ ہے۔ معجزہ بولتے ہی اس کو ہے جس کو انسان کی عقل قبول نہ کرے، اور اگر عقل قبول کر لے تو عشق ہے، ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ جو سمجھ میں آئے وہ بھی قبول کر، جو سمجھ میں نہ آئے بات مصطفیٰ کی ہو قبول کر لے، ایمان کسی کا ہے۔ اب دیکھو نبی تشریف لائے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، دوسرے دن خود بیان کرنے لگے، حضور خود بیان کرنے لگے، حضور خود بیان کرنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل رات میرے رب نے مجھے مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، انکار کر دیے، کفار نکل گئے مجلس سے، مشرکین مجلس سے نکلے، یہود و نصارہ نکلے، نکل کے ہونٹ ہونٹ کے جانے لگے، غصے سے جانے لگے۔ اس کو سنبھال لو، مسئلے کو سمجھو دوستو، جب کفار و مشرکین دربار مصطفیٰ سے نکلے، ہونٹ رہے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی، نبی کی ایک عجیب و غریب کیفیت سنے، برداشت کے باہر ہو گئے، بائیکاٹ کرنے لگے۔ جب بائیکاٹ کفار کر رہے تھے، آج بائیکاٹ مسجدوں میں جمعہ کے دن ملا کر رہا ہے۔ تھپک تھپک کے سنا رہے، شعبے معراج کو نہیں جانا، شعبے معراج کو نہیں جانا، شعبے معراج کو نہیں جانا۔ ابے حول ہے، روزانہ انہیں 2 بجے تک سگریٹا مار رہا، چبوترے میں بیٹھ کے، تو تیرے کو سلانا یاد نہیں آیا۔ انہیں روزانہ حقہ مارا 4 بجے تک، تو تیرے کو سلانا یاد نہیں آیا۔ انہیں روزانہ پوڑیاں مار رہا، پاکیٹا مار رہا، تیرے کو سلانا یاد نہیں آیا۔ نبی کی محبت میں جگہ وہ سلانا یاد آیا۔ ارے دیوانے سن، اللہ نے ہم کو ایسا نبی دے دیا، اگر یہ غلام شب معراج، شب برات، شب قدر تو کیا سال کی 365 راتیں جاگ جاگ کر بارگاہ یوسفین آتے رہے، غلام بیان کرتا رہے، عاشق سنتے رہے۔
رکھ لو. اب کفار مجلس سے اٹھتے ہوئے نکلے, راستے میں جا رہے ہیں, جب دور پہنچے تو اس مجلس میں حضرت ابو بکر نہیں تھے. سبحان اللہ. کون نہیں تھے؟ ابو بکر. حضرت ابو بکر. ان کا نام ہم لیتے ہیں, کہتے ہیں ابو بکر صدیق. تو اس وقت تک ابو بکر تھے. وہ راستے میں ملے, حضرت ابو بکر ملے, کفار اٹھ رہے ہیں, خوب غصے میں ہیں. حضرت ابو بکر نے خیریت پوچھی تو کہا ابو بکر کیا تم نہیں جانتے تمہارے نبی مسجد میں بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے نبی اپنی بارگاہ سے عجیب و غریب باتیں کہہ رہے ہیں. کہا تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے, فلاں کام کرے, فلاں کام کرے, فلاں سے ملاقات ہوئی, فلاں سے ملاقات ہوئی. حضرت ابو بکر سن کے کہنے لگے ذرا بتا اللہ کی قسم جو تو کہہ رہا ہے سبحان اللہ. کہہ رہا ہے, کیا وہ میرے نبی نے کہا؟ کیا میرے نبی نے کہا؟ کہا ہاں ہاں ابو بکر تمہارے نبی نے کہا. تو پوچھا ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا سن اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا تو میرا نبی حق کہتا ہے. سبحان اللہ. میں مانتا ہوں, ایمان لاتا ہوں, میرا نبی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گیا. سبحان اللہ. یہاں سے جہاں تک اللہ نے چاہا سفر کیا ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی حضرت ابو بکر نے کافر سے سن کے, سبحان اللہ. نبی سے سن کے نہیں, سبحان اللہ. صحابی سے سن کے نہیں, کافر سے سن کے نبی کی معراج کی تصدیق کی تو آسمانوں سے ندا آئی ابو بکر تو صدیق ہے, تو صدیق ہے. جب سے ابو بکر کا نام ابو بکر صدیق ہو گیا, سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑ گیا. اللہ نے معراج کی قبولیت کی وجہ سے, معراج کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو صدیق کا لقب عطا کیا کر کے کہا. سن لو, بزرگوں نے لکھا اب جتنے لوگ قیامت تک معراج کو مانتے رہیں گے ان کا حشر ابو بکر کے ساتھ ہوگا. اور جتنے لوگ معراج مصطفیٰ کا انکار کرتے رہیں گے ان کا حشر کفار و مشرکین کے ساتھ ہوگا. بازو والے پھگٹ میں آخر برباد کر رہے ہیں, پھگٹ میں وہی. ارے میرے بھائی جب 40 دن غائب ہونا جائز ہے تو ایک رات جگنے میں ٹینشن کیا؟ جب 40 دن امی جان کو چھوڑ کے, ابا جان کو چھوڑ کے, بیگم جان کو چھوڑ کے, بچے جان کو چھوڑ کے, اولاد کو چھوڑ کے جب آپ دور دراز تک سفر کر سکتے ہیں تو پھر ایک رات آمینہ کے لال کے لیے کہیں نہیں چل سکتے ہیں. اب دیکھو ہم لوگ یہاں جمع ہو گئے, کیا کرنے میں ہم لوگ کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں, ہم لوگ فلموں کی بات کر رہے ہیں, ہم لوگ پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو آمینہ کے لال کا ذکر کر رہے ہیں, مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور یہ وہ تذکرہ ہے اللہ کی قسم 1400 سال میں میرے نبی سے لے کر آج تک ہر اللہ کے محبوب بندے نے معراج کا تذکرہ فرمایا. ہر کتاب, بخاری میں دیکھ لو معراج کا ذکر, مسلم میں دیکھ لو معراج کا ذکر, ترمذی میں دیکھ لو معراج کا ذکر, ابن ماجہ میں دیکھو معراج کا ذکر, ابو داؤد میں دیکھو معراج کا ذکر, نسائی میں دیکھو معراج کا ذکر, مشکات میں دیکھو معراج کا ذکر, زجاجۃ المصابیح دیکھو معراج کا ذکر. ارے حد تو یہ ہے قرآن پاک میں 5 مقام پر معراج کا ذکر ہے. سبحان اللہ. جب وہ خدا ہو کر معراج کے تذکرے پر آیات اتار رہا ہے, ہم غلاموں کے ساتھ ذکر کر لیں تو اس میں پوری بات کیا ہے؟ کیا بری بات؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ نبی معراج اپنے دل سے قبول, نبی پاک کے صدقے میں سب کچھ ہے. نبی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, نبی ہے سب کچھ ہے. بس ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں, کیونکہ ہمارے حمید بھائی پورے حیدرآباد کے سارے قریب علاقے جمع کر لیتے ہیں. اب میں آپ گھر اور 4 علماء آیا, اس لیے میں
جناب محدث لگن حضرت عبداللہ شاہ صاحب سبرات نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معراج نامہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا. فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے رسول اللہ تو حضور پاک علیہ السلام جب لامکان سے پلٹنے لگے تو حضور کے چہرے پر فکر ظاہر ہوئی, حضور کے رخ زیبا پر فکر ظاہر ہوئی. تو رب نے پوچھا پیارے مصطفیٰ آپ اپنے رب کے دیدار سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں, حبیب آپ کے چہرے پر فکر کس بات کی, حبیب آپ کے چہرے پر فکر کس بات کی ہے؟ تو نبی مکرم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے میری امت کی آخرت کی فکر ستا رہی ہے. اللہ سبحان اللہ, فکر ستا رہی ہے آخرت, ذرا زور سے بولیے امت کی آخرت کی فکر ستا رہی ہے, امت کی آخرت کی فکر ستا رہی ہے. میری امت کا آخرت میں کیا ہوگا؟ تو رب کریم نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں آپ اپنی امت سے ایک وعدہ لے لیجیے. کتنے؟ ایک وعدہ, زور سے بولو, زور سے بولو, ایک وعدہ لے لیجیے. آپ کی امت اگر وہ ایک بات پر مجھ سے وعدہ کر لیتی ہے اور اس وعدے پر قائم رہتی ہے, مجھے میرے رب ہونے کی قسم میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو نہ خبر کا عذاب ہوگا, نہ محشر کا عذاب ہوگا, نہ دوزخ کا عذاب ہوگا, بلکہ میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرماؤں. تو صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ تو وہ ایک بات کیا ہے جس کا مجھے میری امت سے وعدہ لینا ہے, اس سے فرما دے اے اللہ میری امت کو میں پکڑ پکڑ کے وعدہ لوں گا, پکڑ پکڑ کے وعدہ لوں گا. نبی پاک علیہ السلام نے جب عرض کی تو رب کریم نے فرمایا حبیب بس ایک بات, اے اللہ کیا حبیب آپ کی امت سے کہو کہ میرا اور ان کا دشمن ایک ہے, میرا اور ان کا دشمن ایک ہے, اس کا نام شیطان ہے, ابلیس ہے. اور اے حبیب آپ اپنی امت سے وعدہ لے لو کہ وہ کبھی میرے اور ان کے دشمن کے نقش قدم میں نہیں چلنا, کبھی اس کی اتباع نہیں کرنا, کبھی اس کی پیروی نہیں کرنا, کبھی اس کے غلام نہیں بننا, کبھی اس کے مکر و فریب میں نہیں پھنسنا, اس کے ارادوں کو توڑ دو. حبیب مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں آپ کی امت کو جنت میں جگہ عطا فرماؤں. اب آپ بولیے ہم آپ کی جنت میں جانا ہے, کس کو جانا ہے, ذرا ہاتھ اٹھائیں. جنت میں جانا ہے پکا, فجر کی نماز نہیں پڑھے جنت میں جانا ہے, گاڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے جنت میں جانا ہے, عیسائیوں کے کپڑے پہن کے آئے جنت میں جانا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں اللہ معاف کرے, آپ لوگوں کے بارے میں نہیں بولو, آپ لوگوں کا تو پورے شہروں کا ہے, بعض لوگ اتنے خطرناک ہے سود کے دیوالے کھا کے آئے, سود کے پیسوں کا کھانا کھا کے آئے, پھر اس کے بعد بول رہے ہیں نقشبندی صاحب جنت میں جانا ہے. جنت نقشبندی صاحب کے ابا کی نہیں ہے, جانے کے واسطے جنت خدا کا گھر ہے, مصطفیٰ جان رحمت وہاں کے مالک ہیں. تو نبی اور خدا نے رستہ بتا دیا, جنت میں جانا ہے سود سے بچنا پڑے گا, جنت میں جانا ہے زنا سے بچنا پڑے گا, جنت میں جانا ہے چوری سے بچنا پڑے گا, جنت میں جانا ہے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا, جنت میں جانا ہے تمہارا شیطان تم کو نماز چھڑانے کی کوشش کرے گا, تمہیں شیطان کو لات مارنا ہے, اپنے خدا کو سجدہ کرنا ہے. جب تک خدا کو سجدہ نہیں کرو گے اللہ کی قسم سن لو کوئی مائی کا لال تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا. ہم آرزو لگا کے بیٹھے ہیں, ہماری اہل سنت میں پھکٹ کے خوشخبریاں سناتے, پھکٹ کے بھائی ہمارے مرشدہ اتنے خطرناک ہے,
بات ہے. دل کی نماز پڑھ رہے ہیں, دل کی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی, جسم کی نماز ہی نہیں کرتے, پورے کام جسم کے کرتے ہیں, نماز دل کی کرتے, پھر جنم کی ہونا کرتے لوگ اپنا. میرے بھائی ایک بات سنا تو سن لیجیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے, اپنے حیدرآباد کی فائٹ تو پورے ورلڈ میں مشہور ہے, میاں بھائی پہلے گلا پکڑتا بعد میں پنچ مارتا. حضور کیا فرمایا, اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے, حضور کہہ رہے بروز محشر میں اس کی شفاعت نہیں کرا لوں. بیویوں پہ ظلم کرنے والے تو چھوڑ دو, ماں باپ سے لڑنے والوں کو تو چھوڑ دو, بھائیوں کا حق مار کے کھانے والوں کو چھوڑ دو, رشتہ داریاں توڑنے والوں کو چھوڑ دو, سسرال پہ ظلم کرنے والوں کو چھوڑ دو. مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. زور سے بولیے نہیں کروں گا. اچھا یہ تو بات حدیث میں اندر ہے. اب ایک دوسری بات سنو, وقت پہ جوش میں آپ مسئلے کو سمجھو. خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے, خطبہ نکاح بھائی یہ تو جن کے شادی شدہ ہے سب کا پڑے گا. یہاں پر قاضی صاحب کیا پڑھے, النکاح من سنتی, رسول اللہ کی حدیث ہے نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت کی طرف رغبت نہیں کرتا, تعلق نہیں جوڑتا, فلیس منی, حضور کہہ رہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے, مطلب میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جائز کام نہیں کرے تو حضور بول رہے میرا نہیں ہے. اب جو دن رات صبح شام اٹھے بیٹھے حرام کے کام کر رہا, زنا کر رہا, چوری کر رہا, ماں باپ کو ستا رہا, بھائیوں سے رشتے توڑ رہا, باپ مر گیا بھائی کی جائیداد حق مار کے کھا جا رہا, یتیموں کا مال کھا جا رہا, بیواؤں کا مال کھا جا رہا, شرابہ پی رہا, گٹکے کھا رہا, زردے کھا رہا, زہر کھا کھا کے وقت سے پہلے موت کو دعوت دے رہا. اب آپ بتاؤ میرے پیارے بھائی, ایسے لوگوں کو جنت کی جگہ کہاں سے ملے گی؟ جنت جو ہے تو اللہ کشور والے جنت سرکار یوسف شریف بابا جہاں رہیں گے اس کا نام جنت ہے. سرکار بندہ نواز جہاں رہیں گے اس کا نام جنت ہے. سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء جہاں رہیں گے اس کا نام جنت ہے. سرکار غریب نواز کا جہاں جلوہ دکھے گا اس کا نام جنت ہے. جہاں میرا غوث پردے ہٹا کے آئے گا اس جگہ کا نام جنت ہے. جہاں پر امام حسن و حسین کا جلوہ نظر آئے گا اس کا نام جنت ہے. جہاں شیخین کریمین دیکھے جائیں گے اس کا نام جنت ہے. جہاں پر حضرت عثمان و علی کا دیدار ہوگا اس کا نام جنت ہے. جہاں پر آمنہ کا لال پوری امت کو لے کے بیٹھے ہیں اس کا نام جنت ہے. ارے حد تو یہ مسلمانوں, 70,000 پردے ہٹا کر خدا اپنا دیدار کرائے گا. اس جگہ کا نام وہاں اتنی بڑی جگہ جہاں خدا کا دیدار ہوگا, وہاں ہم زنا کر کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم چوری کر کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم ماں باپ کو ستا کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم بیویوں پہ ظلم کر کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم حرام کے لقمے کھا کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم سود خوری کر کے کیسے جائیں گے, وہاں ہم یہ نشہ آور چیزیں جو زہر ہے ہماری موت کو دعوت دے رہے ہیں, یہ گٹکے, یہ زردے, یہ ڈرگس, یہ گانجے, یہ افیم, یہ چاس, یہ منحوس چیزیں کھا کھا کے ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ تھوڑا سوچو. میرے جیسے بعض خطرناک مولوی ایسی ممبران ملے, محرابہ ملے تو بولے اے سنی جنتی مسلمان, بولتے کہ سنی کھل گیا,
बुजुर्गों की हयात उठा के देखो, सरकार अहमद बादेपा को देखो, सरकार यूसुफ शरीफ बाबा को देखो, सरकार हुसैन शाह वली को देखो, सरकार शाह अब्दुल खत्ताब को देखो, ये वो बुजुर्ग हैं। अरे मेरे भाई, गुनाह तो दूर की बात है, पूरी जिंदगी में एक रकत नमाज कजा नहीं, एक रकत नमाज जानबूझ के नहीं छोड़े। ऐसे जिंदगी गुजारे मेरे भाई, ऐसे जिंदगी गुजारे। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, आओ मेरे भाई, शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, शैतान की शर से बचो। ये फेसबुकों पे, यूट्यूबों पे रात रात भर गंदे मूवीज देखना, गंदे पिक्चर देखना बंद करो। अल्लाह उसके रसूल को हाजिर और नाज़िर जानकर आज की रात सरकार यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह में बैठकर सिद्क़े दिल से हम सब मिलकर अपने तमाम गुनाहों पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए आइंदा ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, मरने के बाद हम प्यारे मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाने के लायक हो जाए, हम जो है जन्नत में जाने के काबिल हो जाए और जन्नत में हुजूर के दीदार के भी मुस्तहिक़ हो जाए, अल्लाह के दीदार के भी मुस्तहिक़ हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूरे भाई मेरी बात पर ज़रूर तवज्जो देंगे, अमल करेंगे। अमल के बगैर ज़िंदगी बेकार है, बेकार है, बेकार है। ईमान के साथ अमल ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।